बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। आपके घर बार में, रोज़ी में, ईमान में, सेहत में, खुशियों में, औलाद में अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल और करम से बरकतें नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं हम आज के टॉपिक का। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये डॉनकास्टर का सिटी सेंटर है। डॉनकास्टर में एयरपोर्ट भी है, जिसकी वजह से वो सिटी हो गया। जिस शहर में यूनिवर्सिटी हो, सारे शहर की सारी शॉप्स हों, सारे पोस्ट ऑफिस हों, बैंक हों, एयरपोर्ट भी हो, और वो सिटी होती है। यहाँ पर चर्च भी हो। हडर्सफील्ड में एक चर्च नहीं है, जिसकी वजह से हडर्सफील्ड एक टाउन है, लेकिन डॉनकास्टर में चर्च भी है, एयरपोर्ट भी है, यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी, स्कूल भी, बैंक्स भी, शॉपिंग सेंटर भी, इसलिए वो सिटी कहलाने लगता है। और ये सारा इलाका आप डॉनकास्टर का देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा एरिया है, बहुत ही प्यारा इलाका है। लेकिन अप नॉर्थ का मसला ये है कि वहाँ पर जॉब्स कम होती हैं, इसलिए लंदन की तरफ ज़्यादातर लोग रहते हैं। छोटे छोटे घर होते हैं, लेकिन वहाँ पे बड़ी खुली जगह होती हैं, रश भी नहीं होता, इतनी ट्रैफिक भी नहीं होती। बहरहाल सारी अल्लाह की ज़मीन है। जो ज़्यादातर टायर लोग हो जाते हैं, वो कंट्री साइड पर और खुली जगह पर रहना पसंद करते हैं। जो वर्किंग पीपल होते हैं, वो ज़रा सिटी में अपने क्लोज टू वर्क रहना पसंद करते हैं। अपनी अपनी पसंद होती है। तो जो आपको मैं इस विंडो में से दिखा रही हूँ, ये मैं बदलते हुए मौसम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें दरख्तों के पत्ते कितने खूबसूरत शेड चेंज करते हैं। आपको कोई ग्रीन नज़र आएंगे, कोई येलो नज़र आएंगे, कोई रेड नज़र आएंगे, कोई मरून नज़र आएंगे, कोई ऑरेंज नज़र आएंगे। और जिस तरह फूलों पौधों पर फूल होते हैं और फूल बहुत दिलकश लगते हैं, इस तरह ये ट्रीज़ जो हैं, जो दरख्त हैं, ये मुझे बहुत भले मालूम होते हैं, बहुत मुझे फैसिनेट करते हैं, बहुत पसंद आते हैं। इसलिए जो कुछ मैं खुद देख के पसंद करती हूँ, वो मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करती हूँ। और ये मेरा एक सीक्रेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आप वीडियो बनाएं, जब फ़ोटो बनाने लगें, जिस तरफ सूरज हो उसके ऑपोजिट साइड में आप कैमरा रखें, तो आपको जो पीछे से लाइट मिलेगी, वो आपकी वो जो पिक्चर है उसको दुबाला कर देगी। अगर आप यही कैमरा दूसरी तरफ ले जाएं, जिस तरफ सन सेट हो रहा है, तो फिर आपको ये चीज़ें नज़र भी नहीं आएंगी, सारा कुछ ब्लेरी हो जाएगा। तो जिस तरह कैमरा मैन जो होता है, कैमरे के ऊपर बड़ी सारी एक हेडलाइट होती है, जिस चीज़ पर उन्होंने फोकस करना होता है, वहाँ पे लाइट पहले डाली जाती है, लाइट होती है, और फिर कैमरा उसमें पिक्चर बनाता है। फिर वो जो पिक्चर होती हैं बहुत ही अच्छी आला क्वालिटी की होती हैं। इसी तरीके से मैं अपने सारे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये अपना सीक्रेट शेयर कर रही हूँ कि जिस तरफ सूरज होता है, मैं उसके ऑपोजिट साइड में कोशिश करती हूँ पिक्चर बनाने की, ताकि जो वीडियो अच्छी बने और अच्छी दिखे। लेकिन कोशिश ही करता है हर इंसान, रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ सीखता है। आज मेरा टॉपिक है इस व्लॉग का कि परहेज़गार औलाद के परहेज़गार बच्चे और इमामुल मुत्तकीन किस तरह बनते हैं। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत दी होती है। सबसे बड़ा जो बच्चों का हक माँ बाप पर होता है, वो औलाद की सही तालीम और तरबियत होती है। जब हम तालीम और तरबियत सही से नहीं करते,
تو توجہ پوری نہیں دیتے، کام کاج میں لگے رہتے ہیں، پیسہ کمانے میں لگتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، جس کے وجہ سے آگے بڑھ کر ہمارے بچوں میں بہت ساری اخلاقیات کی، تعلیمی آداب کی جو ہوتی ہے کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا مین سرمایہ جو ہے وہ ہماری اولاد ہے۔ ہم نے اولاد کو اچھا بنا لیا، اچھا صدقہ جاریہ بنا لیا، اچھا اخلاق سکھا دیا، اچھے انسان بنا لیا، تو ہم نے سارا کچھ اچیو کر لیا۔ بڑی بڑی کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، بینک بیلنس، بہت زیادہ مہنگے کپڑے، جوتے، یہ ساری یہ دل کی خواہشیں ہیں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں اور یہاں پہ رہ جائیں گی۔ اور اگر اچھا انسان ہو گیا تو اچھا انسان دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا، خود بھی سرخرو رہے گا اور دوسروں کو بھی سرخرو رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی خاطر پیدا فرمایا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ یہ میں کئی بار شعر پڑھ چکی ہوں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ تعالیٰ تو خود تو وہ پرسنلی نہیں آتا، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی سبب بناتا ہے، اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، بندوں کو بندوں کی مدد کے لیے بھیجتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، اچھا اخلاق کرو۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے بھوکا کھانا نہیں دیا، تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ تو الصمد ہے، بے نیاز ہے، تجھے تو بھوک نہیں لگتی، تو میں آپ کو کھانا کیسے دے سکتا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے اس وقت کسی بھوکے کو جو کھانا کھلایا ہوتا تو دراصل تو نے مجھ کو کھلایا ہوتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو انسانیت کی قدر کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں شروع کروں گی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سارا دن چکی پیسا کرتی تھی، اور چکی کا آٹا جو ہے وہ سیل کر کے اس میں سے جو پیسے ملتے تھے، اجرت ملتی تھی، پے ملتی تھی، وہ اس کی گھر میں گروسری آتی تھی اور وہ اپنے بال بچوں کو کھلاتی تھیں، کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی زندگی اسلام کی خاطر وقف کر دی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو ڈیووٹ کر دیا تھا۔ تو دن رات ان کی اللہ کی، ایون بچے بھی اللہ تعالیٰ کے ہی حکم ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کا بھی پرورش کرتے، لیکن انہوں نے زیادہ قربانیاں، زیادہ سیکریفائز اسلام کے لیے اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کی خدمت میں گزارے۔ اس طرح یہ بھی ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ انسان کو دنیا ہی کی کمائی نہیں کرنی چاہیے، اسلام کی تبلیغ کا بھی کام کرنا چاہیے، عورتوں کو اپنے ہسبینڈ کو ریلیکس رکھنا چاہیے تاکہ وہ دین کا کام کر سکیں۔ اگر ہم دین پر عمل کریں گے اور دوسروں کو پہنچائیں گے، انشاءاللہ ہم خود بھی نیک رہیں گے اور ہماری اولادیں بھی نیک ہو جائیں گی۔ یہ تو اس چیز سے ہم نے صبر کر لیا، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی شکر گزار رہتی، قناعت پسند رہتی۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی اپنے خاوندوں کے ساتھ وفا کرنی ہے، ان کا شکر گزار رہنا ہے، ان کا رسپیکٹ کرنی ہے، ان کی احساس ہمدردی کرنی ہے، اور ان کا بوجھ بانٹنا ہے، ان پر بوجھ بننا نہیں ہے۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، چار پہیے، اور کوئی بھی پہیہ خراب ہو تو پھر گاڑی صحیح سے چل نہیں سکتی۔ سب سے زیادہ افیکٹ بچوں پر پڑتا ہے، اس لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے خاوندوں کے ساتھ کوآپریٹو رہیں، ان کو حوصلہ افزائی کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، تاکہ ہماری اولاد بھی نیک ہو اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خاوند کی رضا میں، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا خاوند اس سے بیوی سے خوش ہو تو اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میاں بیوی کو ہی
शुक्रगुजार रहना चाहिए। अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और अगर अल्लाह की तरफ से कोई मुश्किल आ भी जाए तो सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उस हालत में भी अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बन के रहना चाहिए। अगर मुश्किल टाइम आता है अल्लाह की तरफ से तो आसानियाँ भी अल्लाह ही बांटता है। दूसरी जो है स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के माँ और बाप की। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो बगदाद शरीफ में इराक़ में बहुत बड़े अल्लाह ताला के प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से पीराने पीर हैं, पीर दस्तगीर हैं। उन्होंने तालीम हासिल करके इल्म की यूनिवर्सिटी बनाई उस वक्त की, और वहाँ से जो तालीम याफ्ता आलम इस्लाम बने। उन्होंने दुनिया भर के डिफरेंट इलाके में जाके इस्लाम की तबलीग की। इस तरह इस्लाम दुनिया के कोने कोने में फैल गया। हम उनके बहुत ज़्यादा एहसानमंद हैं और उनके मानने वाले हैं। दुआ पीरा शफा अल्लाह, पीर हों तो ऐसे। उनके बाप इल्म हासिल करने की नीयत से घर से चलते हैं और चलते चलते उनको काफ़ी दूर रास्ता होता है। जैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना तो एक सफ़र जो है महीनों में और सालों में तय होता था। और जब रास्ते में कभी भूख होती है वहाँ पर पड़ाव कर लेते हैं, ठहर जाते हैं, आराम कर लेते हैं, कुछ काम काज करके वहाँ पर गुजारा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं और फिर चलते चलते बापियादा पैदल दूसरे मुल्क में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ रास्ते में उनको भूख महसूस होती है तो उनको नज़र एक एप्पल जो है वो पानी में तैरता हुआ नज़र आता है। तो वो बिस्मिल्लाह करके वो सेब को उठा लेते हैं और तनावल फरमा लेते हैं, खा लेते हैं उसको। तो फिर वो जो उनको ख्याल आता है कि ये एप्पल तो किसी बाग से आया होगा, तो मैंने तो उससे इजाज़त नहीं पूछी। तो हाँ उन्होंने वो वैसे ही तोड़कर वो वैसे ही खा लिया है, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो जिस तरफ से एप्पल आया था उस तरफ वो चलते हैं और वहाँ के बाग में माली होता है, उससे कहता है कि तुम्हारे बाग का मैंने सेब खा लिया है, लिहाजा तुम मुझको माफ़ कर दो। तो वो माली कहने लगा कि ये मेरा बाग नहीं है, इस बाग का जो माली है ना, बाग का माली है तो वो तो फ़लाँ शहर में रहता है और उससे जाके आप पूछ लो, मैं तो इस चीज़ पर कादर नहीं हूँ कि मैं आपको माफ़ करूँ। तो फिर वहाँ वो उस इलाके में उस शहर में चले जाते हैं। तो उनसे कहते हैं कि मैंने एक सेब जो है पानी में तैरता हुआ आ रहा था, मुझे भूख लगी, मैंने उठा के खा लिया, लिहाजा तुम माफ़ कर दो। तो वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने भी देखा कि ये इतना परहेज़गार बंदा है, लूज़ तो वो भी नहीं उनको करना चाहते थे, अब उनकी तालीम और तरबियत का सिलसिला भी करना चाहते थे। असल में जिस उस्ताद के पास वो पढ़ने जा रहे थे ये वही उस्ताद थे। अल्लाह ताला ने सबब बनाया, मुसब्बल असबाब है कि वो उस तरह उनको मिले। तो उन्होंने कहा कि तुमने अगर माफ़ी मांगनी है ना तो मेरी 2 शर्तें हैं, 2 शराइत हैं। कि ये शर्त नंबर 1 है कि मेरे आपको बाग की रखवाली करनी पड़ेगी 12 साल तक, बाग की रखवाली करनी पड़ेगी, फिर मैं सोचूंगा, फिर मेरी दूसरी शर्त है, फिर मैं माफ़ करूंगा। तो उन्होंने पहले तो सोचा कि मैं क्या करूं, एक सेब खा लिया है, मैंने आगे जाना है, लेकिन क्योंकि वादा कर लिया था कि जो आपकी शराइत हैं मंजूर होंगी ताकि मुझे आप माफ़ कर दो, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है। वहाँ पर ठहर जाते हैं। अब उन्होंने बाग की रखवाली का कहा है, ना बाग का फल खाने को इजाज़त दी है, ना वहाँ का कोई चीज़ लेने को।
وہ پتے کھا کے دوسری بیریز کھا کے وہ اپنا گزارا کرتے ہیں، بالکل جنگل کی جو اس بندے کی اون نہیں ہے وہ۔ اگر ہم جیسے ہوتے تو ہم کہتے کہ بھوکے پیاسے ہمارے بندوں کو مار دیا یہ وہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ولی اور اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے۔ تو پھر انہوں نے وہ دیکھ بھال کرنا شروع کر دی، سال گئے، 6 مہینے آئے، اس باغ کی گوڈی کرتے، ان کو پانی لاتے، ان کا پھل کو سنوارتے، ان کو وہاں پر رہتے، سال گزر جاتا، پھل لگتا، پھر پھل ختم ہو جاتا، اس طرح 12 سال مکمل ہو گئے۔ جب 12 سال مکمل ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ اب 12 سال مکمل ہو گئے ہیں، اب مجھ کو اجازت دو، جا مجھے دوسری اپنی شرط بتاؤ تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میری دوسری شرط اب بھی باقی ہے۔ تو وہ دوسری شرط کیا ہے؟ کہتا ہے کہ تمہیں میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ میری بیٹی جو ہے وہ اس کا میں بتا دیتا ہوں کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے ان کو سنتا نہیں ہے، منہ سے وہ بول نہیں سکتی، چل پھر نہیں وہ سکتی، اور اپاہج ہے، اس لیے آپ نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کیا مصیبت ہے کہ میں نے ایک ایپل اٹھا کے کھا لیا، لیکن اب معافی تو مانگنی ہے، بندے سے معافی مانگ لوں گا یہ آسان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کی حق تلفی کرو اسی سے معافی مانگو۔ اگر آپ نے دل بندوں کا دکھایا ہے، کوئی حق بندوں کا کھایا ہے، تو بندوں ہی سے معافی مانگنی ہوگی، تبھی اللہ معاف کرے گا۔ تو اس لیے اس نے سوچا کہ اس معافی کو مانگ لینا بہتر ہے آخرت کی عذاب سے، کہ اس وقت تو ایک رتی برابر گناہ کا عذاب بھی بہت زیادہ سخت اور بہت مشکل ہوگا۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ اچھا، مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ پھر اس بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس بندے کے ساتھ کر دیا اور ان کو کہا کہ مبارک ہو جاؤ، تم اپنے کمرے میں جاؤ، وہ تمہارا کمرہ ہے۔ جب وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جو اس کمرے میں گئے، تو وہاں پر کمرے میں جاتے ہی انہوں نے کہا السلام علیکم، تو آگے سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ وہ بولتی بھی ہے اور اس کو سنتا بھی ہے۔ تو وہ تھوڑے سے گھبرا گئے کہ انہوں نے بزرگ نے کہا تھا کہ وہ اس کو سنتا بھی نہیں ہے، وہ بول بھی نہیں سکتی، اس کو تو سنا بھی ہے، میں نے سلام کہا ہے، اور اس نے جواب بھی دیا ہے، اس کا مطلب بولتی بھی ہے۔ تو اب بسم اللہ کر کے وہ آگے بڑھے ہیں اور اس کا جو گھونگھٹ ہے وہ اٹھانے کی کوشش کی، تو دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت لڑکی دوشیزہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ ایسی ہیں کہ کسی آنکھ نے اس وقت کسی ایسی عورت دیکھی نہ ہوگی، بہت ہی خوبصورت ہیں۔ تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ تو دیکھ بھی رہی ہوں، اس کی آنکھیں اتنی پیاری تھیں، اتنی شکل صورت اچھی تھی کہ وہ دیکھ کے گھبرا کے، کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ بالکل ایسے ہے، اپاہج ہے، وہ دیکھ سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، دیکھنے بھی اتنی نہیں ہے، تو یہ تو کوئی اور ہے۔ جلدی سے نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو باپ تھے وہ باہر کی طرف دوڑے، ڈور سے باہر نہ آئے، تو باہر ہی بزرگ کو پایا، انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیوں باہر بھاگے جا رہے ہو گھبرائے ہوئے؟ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آپ نے بتایا تھا نا، تو یہ کوئی اور عورت ہے، یہ میری بیوی نہیں ہے، میری بیوی میں تو یہ کمیاں ہیں، تو میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، لیکن یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یہ کوئی اور ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تم نے 12 سال محنت مشقت کی، اللہ پر رکھا، اتنا اللہ تعالیٰ کا آپ نے کیئر رکھا کہ ایک ایپل کی وجہ سے آپ نے اس طرح تگدو کی، اور آپ اتنے پرہیزگار ہو، اتنے نیک ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نیک بیوی کی صورت میں آپ کو ایوارڈ ملا ہے۔ میری بیٹی اندھی ہے کیونکہ ساری زندگی اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، غیر مرد کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ میری بیٹی گونگی ہے کہ اس نے کبھی زندگی میں اپنے
کسی غیر مرد سے بات نہیں کی۔ یہ میری بیٹی بحری ہے کیونکہ اس نے کبھی غیر مرد کی باہر سے آواز نہیں سنی۔ یہ لنگڑی اور لولی اس لیے ہے، ہاتھوں سے اپاہج ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتی کہ اس نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں اٹھایا، باہر گلیوں محلوں میں ادھر ادھر شہروں میں بازاروں میں نہیں پھری۔ لیکن پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار بیویاں دی ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی بیویاں بھی نیک ہوتی ہیں، اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ جو اس یقین پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا یقین پختہ کرتا ہے اور ان کا سبب بھی بناتا ہے۔ اور اس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد محترم ہیں وہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی بزرگ کی بیٹی سے ہوئی اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی چھوٹے سے بچے تھے تو ان کی جو والدہ محترمہ ہیں، ان کے والد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائی جائے۔ جب ان کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانے کے لیے وہاں پر لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ بچہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بچے نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد شریف، الف لام میم، سورۃ بقرہ، سورۃ جو بھی العمران، وہ پڑھتے گئے۔ بزرگ نے تھوڑے عرصہ تک ہاف ڈے تقریباً ان کا قرآن پاک سنتے گئے، تو انہوں نے کہا کہ بس بچہ بس، ابھی وہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو ان سے دریافت کیا کہ آپ کو قرآن پاک کیسے معلوم ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ محترمہ تھیں، انہوں نے بتایا کہ جب میں اس بچے کے ساتھ پریگننٹ تھی تو میں یہ قرآن پاک پڑھا کرتی تھی اور میرا بچہ سنا کرتا تھا، اور بچہ جو ہے نا ماں کے پیٹ ہی سے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اگر ہم کسی کی چگلیاں کریں گے تو بچے پہ چگلی کا اثر پڑے گا، زحمت آئے گی۔ اگر ہم اچھا ماحول رکھیں گے، اچھی باتیں کریں گے، اچھا سوچیں گے، قرآن پاک کی تلاوت رکھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، کوئی نیک عمل کریں گے، نیکوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، میٹھی چیزیں کھائیں گے، یا کہیں کہ خوشبو والی چیزیں رکھیں گے، تو بچہ نیچرل ہی وہ اپنی نیچر ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، بچہ بن رہا ہوتا ہے، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ دماغی طور پر بھی، اور ماں کی جو دعائیں ہوتی ہیں، ایفرٹ ہوتی ہیں، وہ بھی بہت اثر کرتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے بیٹے کی شادی کرو تو نیک اور پرہیزگار عورت لے کے آؤ، تاکہ وہ آپ کی نیک اولاد پیدا کرے اور نیک نسل تیار کرے۔ ایک عورت کو تعلیم دینا پورے خاندانوں کو، 7 نسلوں کو تعلیم دینا ہے۔ ایک مرد کی تعلیم ایک مرد کی تعلیم ہے۔ تو کیونکہ ماں پھر جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تب وہ اللہ تعالیٰ کے بہت کلوز ہوتی ہے، نماز ادا کرتی ہے، قرآن پاک پڑھتی ہے، اچھا بولتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کے کھانے پینے کا اس کو دباؤ پریشر نہ دیا جائے تاکہ اس کے بچے پر برا اثر نہ پڑے۔ تو اس طرح وہ پرہیزگار مائیں جو ہوتی ہیں پرہیزگار اولاد پیدا کرتی ہیں۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے بڑے ہوئے، 10-12 سال کے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ والدہ محترمہ مجھ کو اجازت دیں کہ میں جا کے نا میں علم حاصل کروں۔ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے تم بہت چھوٹے ہو، سفر بہت دور ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے، میں ان کے ہمراہ چلا جاتا ہوں۔ اس وقت اس طرح گروپوں میں ہی جاتے تھے، پیدل ہی جاتے تھے، اونٹوں پہ جائے ایسے۔ تو جاتے ہوئے ان کی والدہ محترمہ نے تھوڑے سے جو پیسے تھے نا وہ اس کی قمیض پر سی دیے کہ ان کیس اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے تو یہ آپ خرچ کر لینا۔ تو اب کیا ہوا کہ تھوڑے سے ڈرائی فروٹ وغیرہ بھی دے دیا، پانی کا مشکیزہ بھی دے دیا۔
تو کیا ہوا کہ رستے میں ڈاکو آ گئے اور ڈاکوؤں نے سارا سامان لوٹ لیا. تو ان کے پاس بھی آئے اور کہنے لگے کہ اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 10 درہم ہیں. تو انہوں نے ایسے ایسے کر کے ٹٹول کے اس کو چیک کیا، ان کو نہیں نظر آئے. تو انہوں نے ان کو گھبرا کے کہا کہ ہم سے مذاق کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے ہم تمہیں جان سے مار سکتے ہیں. تو انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بچے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کی ہے کہ آپ مارتے ہیں، لیکن میری ماں نے تو مجھے یہی کہا ہے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. تو وہ کہتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور سچ کہہ رہا. پھر انہوں نے دوبارہ پھر اس کو ٹٹولا. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس تو پیسے نظر نہیں آتے. تو انہوں نے پوچھا کہ بچے تمہارے پاس پیسے کہاں ہیں، دکھاؤ دو اگر تم سچ بولتے ہو. تو انہوں نے اپنی قمیض کو الٹی کر کے دکھایا کہ یہ میری ماں نے یہاں پہ سیے ہوئے ہیں. پھر وہ جو ڈاکو تھے انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر تم جھوٹ بول دیتے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کم سے کم پیسے تو بچ جاتے نا. تو انہوں نے پھر کہا کہ میری ماں نے کہا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا. جب میں سفر پہ چلا ہوں میری ماں نے مجھے تاکید کی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، لہٰذا میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے سچ بولنا ہے. تو وہ اتنا متاثر ہوئے ایک چھوٹے سے بچے سے کہ انہوں نے جا کے بادشاہ کو بتایا، اور بادشاہ بھی بہت شرمسار ہوا. سارے لوگوں کا سامان لوٹا ہوا واپس کیا، توبہ طائف کی اور کہا کہ اے بچے ہم بھی تمہارے ساتھ جاتے ہیں، ہم بھی علم حاصل کرتے ہیں، ہم بھی تمہاری بیٹھک میں بیٹھتے ہیں. ایک چھوٹے سے بچے نے اتنے بڑے قافلے کا دل چینج کر دیا، ان کو مومن متقین بنا دیا اور کتب ابدال بنا دیا. اتنا بڑا رتبہ ہے سچ کا، حق کا اور نیک پرہیزگار ماں باپ کا. نیک پرہیزگار جو اولاد ہوتی ہے ایک روشن چراغ ہوتی ہے، جس سے روشنی سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو اس طرح حضرت علامہ اقبال ہیں، تو وہ ان کے والد محترم جو ہیں وہ بینک میں کام کرتے ہیں، اور بینک میں سود کا کاروبار بھی ہوتا ہے. اس ڈر سے کہ کہیں میرے بچے کے پیٹ میں دوزخ کی آگ کا حرام کمائی کا ایک قطرہ نہ پڑ جائے، تو اس عورت نے اپنے گھر میں بکری پال رکھی تھی، اور بکری کا دودھ نکال کے حضرت علامہ اقبال کو وہ پلاتی تھیں، اور اس کا گھاس وغیرہ اس کی چارہ وغیرہ خود ڈالتی تھیں تاکہ میرا بچہ کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے. ایون اس کا باپ بھی بہت نیک اور پرہیزگار مومن مرد تھا، لیکن پھر بھی وہ ایکسٹرا کیئرفل تھی. اس طرح اب جو مائیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے بہت ہی خیال کرتی ہیں اور ان کی اخلاقیات پر توجہ دیتی ہیں. ان کو جب وہ نیک کام کرتے ہیں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہیں تاکہ بچے میں اور زیادہ نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور ان سے پیار اور محبت کا معاملہ کرتی ہیں. جب بچہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے تو ان سے ناراض ہو جاتی ہیں، ان سے بات نہیں کرتی تک بچے کو احساس ہو کہ اس نے غلطی کی ہے، اور اس کو گال گلوچ نہیں کرتی، مارتی پیٹتی نہیں ہیں. اور ان کا رویہ اچھے کاموں کے لیے ان کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ رکھا جاتا ہے. اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو تب تھوڑی سی سختی برتی جاتی ہے بچے کو سیدھے رستے پر چلانے کے لیے.